अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी मेरे मोहतरम भाइयों। आज की वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ वो ये है कि आज मैंने एक तहरीर पढ़ी जो मेरे एक दोस्त ने मुझे सेंड की है। उसने कहा कि ये मौलाना नवाज चीमा साहब ने अपलोड की है कि उनसे किसी ने सवाल किया कि चीमा साहब क्या जिन्नात से काम लेना जायज़ है, और उन्होंने आगे दलाइल दिए हैं। और वो तहरीर मैं इंशाल्लाह, आप पहले कमेंट्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कमेंट के नीचे मैं ये इंशाल्लाह तहरीर दे दूंगा, आप पढ़ें इसमें दलाइल जो उन्होंने दिए हैं। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि जिन्नात से काम लेना जायज़ है और ये लिया जा सकता है, इसके उन्होंने दलाइल दिए हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं इसके रद्द में आपको दलाइल भी दूंगा और कुरान और हदीस की रोशनी में ही इंशाल्लाह दूंगा। मोहतरम भाइयों, बात यह है कि जिन्नात से काम लेना जायज़ नहीं है। जिन्नात को हम काम नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है। बात यह है कि जो चीमा साहब ने बात की कि जिन्नात से काम लेना है, वो ये है, वो उन्होंने जो बोला है कि जिन्नात से काम इसी तरह लिया जा सकता है कि जिस तरह एक आदमी की चोरी हो जाए तो वो पुलिस एहलकार से मदद ले सकता है, वो जनाब सरकारी इदारों से ले सकता है, वो ये खोजी होते हैं ना जो खुरा निकालने वाले, इनसे वो मदद ले सकता है, ये कैमरों की मदद से चोर को तलाश कर सकता है, या जो खास जसूस होते हैं उनके जरिए वो चोर को तलाश कर सकता है। तो इसमें अगर शिरक नहीं है, बिदत नहीं है, तो फिर ये इसी तरह जिन्नात से भी काम लेना वो कहते हैं कि शिरक और बिदत नहीं है। तो मोहतरम भाइयों, ये इंसानी एक अलग चीज है, इसमें ये गैब की खबर नहीं है। देखेंगे अगर किसी इंसान से, कैमरे से या किसी पुलिस एहलकार से, यहाँ पे तो गैब की खबर ही नहीं आती। वो तो आम आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जब आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आप उसकी तहकीक कर सकते हैं। जो जिन है मोहतरम भाइयों, जब वो आप उनसे काम लेंगे, उनको कहेंगे कि फलां जगह पे तवीज है, वो बतलाओ फलां जगह पे दफन है कि नहीं, वो कहेंगे दफन है। आपको कैसे पता कि उसने सच बोला है कि झूठ बोला है? जिन तो आपको झूठ बोल सकता है कि ये जो तवीज इसको फलां ने डालने हैं, तो फलां इसकी फुफ्फो ने डालने हैं, फलां ने डालने हैं, फलां ने डालने हैं, तो कैसे हम उस पर यकीन कर सकते हैं? जिन्नों से काम कैसे ले सकते हैं? अभी देखें कि जिन जो है ये झूठ बोलता है, ये ज्यादातर झूठ बोलता है, इसकी बात पर कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। चाहे ये दावे करे ना, 1000 दावा करे कि मैं मुसलमान हूं, मैं फलां नेक हूं, मेरी इतनी उम्र है, मैं बुजुर्ग हूं, फिर भी इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता। ये 100% झूठ ही ये बोलता है। ये जिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आमिलीन के साथ ये होते हैं ना, वो उन कोई पुराने तवीज़ और उठा के ले आते हैं, कोई खून ले आते हैं, कोई सुइयाँ ले आते हैं, उनके ऊपर खुद ही नाम लिख करके, इनके बहुत तजर्बे होते हैं, वो सामने फेंक देते हैं, कहते हैं ये लो हमने जादू निकाल दिया है। बहरहाल मोहतरम भाइयों, हमारा इन पर कोई यकीन नहीं है। आप अगर जिन को भेजा भी जाए कि जादू को दफन हुए हुए को लेके आओ, वो कैसे लाएगा? उसको तो इल्म नहीं है। अभी देखें सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो है सूरह सबा है, आयत नंबर जो है ये 34 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जब जिन्नात को तो खबर ही नहीं हुई थी, किसने खबर दी थी? कैसे पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत की हालत में खड़े हैं? मुफस्सरीन जो लिखते हैं कमो पेश जो 2 साल, कमो पेश 2 साल सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत की हालत में खड़े रहे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो इन जिन्नात को तो पता ही नहीं चला कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत की हालत में खड़े। पढ़ के देखिए सूरह सबा आयत नंबर 34 निकाल के देखिए। जिन्नात को नहीं पता, काम करते रहे हैं पास। अगर पता होता तो काम छोड़ देते। घुन के कीड़े ने, ये कुम्मल ने, जिसको ये कुम्मल तो जू को भी कहते हैं, चिच्चड़ को कुम्मल, ये जो घुन का कीड़ा है लकड़ी को खाने वाला, इसने वो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को खाया और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पे गिरे। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मौत की हालत में खड़े थे। अब जिन्नों को कैसे पता? फलां चीज को तलाश करो, चोरों को तलाश करो, फलां को नहीं कर सकते। जिन चोर को मालूम नहीं कर सकते। यहां से पता चला कि जिन भी गायब नहीं जानते। दूसरी बात, जो चीमा साहब ने कहा है कि अगर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से काम लेते थे तो माज़अल्लाह सबसे बड़े शिरक करने वाले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। मेरे भाई नहीं, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था, अल्लाह ने ये हुकूमत दी थी। और आगे जो लफ्ज बोले कि अगर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि ए अल्लाह, जो मुझे हुकूमत दी है मेरे बाद या किसी को हुकूमत ना देना, तो यहां पे शेख साहब के, मौलाना साहब के अल्फाज हैं कि यहां पे जिन्नात के लफ्ज दिखाओ कि जिन्नात से अल्लाह जो मुझे जो हुकूमत दी है जिन्नों पर, मेरे बाद कोई जिन्नों से काम ना ले। यहां पर लफ्ज ही नहीं है।
وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو عام حکومت تھی جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی نا، وہ حکومت پوری حکومت کی یہاں پہ بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے دوسری حدیث نہیں پڑھی، دوسری حدیث نہیں پڑھی جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان میری طرف بڑھا، میں نے اس کے گلے سے پکڑا اور پکڑ کر کے میں نے اس کو سوچا دل میں کہ ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح بچے اس کے ساتھ کھیلیں۔ اب اس لفظ میں، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی اور فرمایا کہ تاکہ اس کے ساتھ بچے کھیل لیں۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی میرے بھائی، یہاں پہ وضاحت، ادھر وضاحت نہیں تو ادھر تو وضاحت ہو چکی ہے نا۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر میں نے اس شیطان کو چھوڑ دیا، اس جن کو چھوڑ دیا۔ اب آپ نے کہا کہ اس حدیث میں نہیں ہے، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے۔ اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کے لفظ یہاں پہ کیوں بولے؟ اللہ کے رسول نے یہاں پہ وضاحت کیوں کی؟ اب اللہ کے رسول نے جنوں سے کام نہیں لینا تھا، صرف کیا کرنا تھا؟ باندھنا تھا، سزا دینی تھی۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا مجھے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، میں نے چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ یہی جنوں کی تھی۔ اور ساتھ اگر دوسری بھی ہوا میں تخت آگے کہا کہ اگر ہوا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا پہ عمل کریں کہ یہ تو خاص سیدنا سلیمان کی دعا اس وقت قبول ہو گئی تھی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے دعا تو نہیں کی تھی، وہ تو اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ سیدنا سلیمان کی دعا قبول ہو گئی۔ اگر یہ ہے تو پھر ہوائی جہاز پہ نہ بیٹھیں۔ عقلی دلائل، نقلی دلائل اور منطق کے دلائل، پھر ہوا سے کام نہ لیا جائے، پھر کہے آدمی کہ میں نے جہاز میں سفر نہیں کرنا، یہ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سفر کیا تھا۔ وہ میرے محترم بھائی یہ الگ چیز ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور ہم کون سا ہوا کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری مدد کریں، ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ تخت اٹھا لو، ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارا جہاز اٹھا لو؟ بس ہوا کے ذریعے، اور ہوا میں اڑتا ہے اور برابر اس کے اندر انجن ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، پائلٹ ہوتا ہے، سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا کو کب حکم دیا جائے تو اس کا اندر سٹیئرنگ بھی ہوتا ہے، جب اس کی کٹائی کرنی ہوتی، روکنا ہوتا ہے، وہ تو سب ایک دنیاوی نظام ہے۔ اس کے اندر محترم بھائی یہ تو نہیں نا کہ سیدنا ہوا کو حکم دیا جا رہا ہے، ہوا متحد ہے، ہوا متحد نہیں ہے، بس ہوا کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی عقلی دلیل ہے اور منطق کا، جس طرح وہ کچھ لوگ منطقی ہوتے ہیں نا، منطق علم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس منطق ہوتا ہے، منطق سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں۔ یہ بھی میرے بھائی آپ کی عقلی دلیل ہے، اس میں بھی کوئی دلیل آپ کی صحیح نہیں ہے، جنات سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری میرے محترم بھائی یہ ہے، اگر جنات سے کام لینا، اگر یہ دیکھیں کہ جس طرح چیمہ صاحب نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ جنات سے جس طرح انسانوں سے کام لیا جا سکتا ہے، اسی طرح جو یہ جنات ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جادو کس نے کیا، جادو کس جگہ پہ دفن ہے، یہ سارا کچھ جو بھی آگے اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اگر محترم بھائی دیکھیں جنوں سے پوچھنا، اب جن سے پوچھنا کچھ کا لوگوں کا ہوتا ہے بھائی، جن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے میں جاتے ہیں، دوسرے جنوں سے پوچھتے ہیں، پھر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز جہاں پہ دفن ہے۔ اب ایک حدیث اور سن لیجئے جو اس کی وضاحت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین کاہن، اور یہ کاہنوں کے پاس شیاطین آتے ہیں، حدیث ہے جو مسلم کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کاہن، نجومی، جادوگر کے پاس گیا، اس نے اس کی بات کی تحقیق کی، جو اس نے تحقیق کی اس نے دین کا، شریعت کا انکار کیا، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ جو جن ان کاہنوں کو آ کر کے خبر دیتے ہیں، جس طرح صحیح البخاری کی حدیث کے اندر ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے 3210، نبی پاک علیہ السلام سے ایک حدیث صحیح البخاری کی 5762، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ یہ جو کاہن لوگ ہیں یہ بعض ان کی باتیں سچ ہوتی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شیطان ہیں، یہ جو جن ہیں، یہ آسمان پہ چڑھتے ہیں
اور پہلے آسمان پہ جا کر کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں. فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آج اللہ نے فلاں فیصلہ کیا ہے فلاں انسان کے بارے، اس کو موت ہے، فلاں کا نفع نقصان دنیا والوں کے بارے یہ فیصلہ کیا ہے. پھر وہ فرشتے آپس میں میٹنگ کرتے ہیں. یہ شیطان کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ نیچے کاہنوں کو آ کے بتلاتے ہیں کہ آج اللہ نے فلاں کے بارے یہ فیصلہ کیا ہے. محترم بھائیو، شیطان وہ بھی جنوں نے اپنی طرف سے تو نہیں بتلایا، ان میں حدیث میں لفظ تو ہے اپنی طرف سے جھوٹ ملاتے ہیں. اسی طرح جنوں نے اوپر آسمان پہ گئے اور وہاں سے خبر لے کے آئے، پھر کاہنوں کو بتلایا، کاہنوں نے آپ کو بتلایا. اب یہاں سے پتا چلا کہ جن وہ بھی ڈائریکٹ اس نے بات سنی ہے، فرشتوں کی بات سن کے آیا، ایک سنی 100 اس میں جھوٹ ملا کے بتلایا کاہن کو. اب جو جن آپ کو بتلائے گا، اس حدیث سے پتا چلا کہ جن سے کام لینا، جن کی خبر، جن کی بات پہ یقین کرنا، یہ کاہنوں والا کام ہے. یہ کام جائز میرے محترم بھائیوں بالکل نہیں ہے. جس طرح وہ جن شیطان جاتا ہے آسمان پہ بات سننے کے لیے، پھر جادوگر کو بتلاتا ہے، اس عامل کو بتلاتا ہے، یہ عامل لوگوں کو بتلاتا ہے کہ آپ پر جادو فلاں نے کیا ہے، آپ کو نفع ہونے والا ہے، آپ کو نقصان ہونے والا ہے، آپ کو اولاد ہوئے گی، فلاں ہوگا نہیں ہوگا. ایسے ہی نا. تو اسی طرح ہی تو یہ اگر وہ جادو ہے اس کو کہانت کہتے ہیں، تو اب جنوں سے کام لینا کب کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے؟ وہ محترم بھائی یہ جائز نہیں ہے. اب دیکھیں اس حدیث میں وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں اور باتیں چرا کے لاتے ہیں. وہ جن بتلائیں تو وہ کہانت ہوگی، وہ کفر ہوگا، وہ شرک ہے. اور اب الگ ہم اس دور کے اندر جنوں سے کام لیں، جنوں سے باتیں پوچھیں، یہ کہانت نہیں ہے. اور کہانت کے سنگ ہوتے ہیں. وہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظ اللہ تعالی ماشاءاللہ مسلک کے بہت ایک نامور خطیب ہیں، اور مخلص مسلک کے ساتھ اگر ہیں تو شاہ صاحب ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بے نماز کو سنگ ہوتے ہیں، بے نماز کو دم لگی ہوتی ہے، تو کاہن کو دم لگی ہوتی ہے، کاہن کے سنگ ہوتے ہیں. یہ کہانت جنوں سے کام لینا، جنوں سے خبریں پوچھنا نہیں ہے. تو پھر وہ کیا کاہن جو ہوتے ہیں، جس کا مسلم کے اندر ذکر ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کو سنگ لگے ہوتے ہیں، کاہن کو اس کی بہت لمبی پوچھ ہوتی ہے، وہ انسان نہیں ہوتا، وہ اس کی کوئی شکل اور ہوتی ہے. وہ بھی جنوں سے کام لیا جا رہا ہے تو اس کو کہانت کہا جا رہا ہے. آپ جنوں سے کام لیں تو کہانت نہیں ہے. اور محترم بھائیو، بات نہ سمجھنے والی ہے. امام احمد بن حنبل جنات کے ماہر تھے، معالج تھے، علاج کرتے تھے. آپ نے کام جنات سے نہیں لیا. امام ابن تیمیہ صاحب نے علاج کیا، بہرحال ان سے کام نہیں لیا. اس سے پہلے چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی تھے، انسانوں کے بھی نبی تھے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کسی ایک جن سے ایک کھجور بھی نہیں لی، کوئی کام نہیں لیا. سیدنا ابوبکر صدیق نے کام نہیں لیا، سیدنا عمر نے کام نہیں لیا، سیدنا عثمان نے کام نہیں لیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کام نہیں لیا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین نے کام نہیں لیا، عشرہ مبشرہ صحابہ نے کام نہیں لیا، تبع تابعین نے کام نہیں لیا، تابعیوں نے کام نہیں لیا، محدثین نے کام نہیں لیا، مفسرین نے جنات سے کام نہیں لیا. آگے بڑھتے جائیں جناب، اس دور کے اندر ہی آ جائیں، اس صدی کی بات کر لیں. عبداللہ شیخو پوری صاحب نے کام نہیں لیا، علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے کام نہیں لیا. آج اس دور کے اندر یہ 2025 میں یہ مولانا نواز چیمہ صاحب، آپ کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ چند دن پہلے تو آپ مسلک کا کام کر رہے تھے، ہر حدیث کو آپ ضعیف کہہ رہے تھے، یہ ضعیف ہے، صحیح مسلک بیان کرتے تھے، آپ کا ایک نام تھا. آج آپ کو کیا ہو گیا کہ آج آپ کہتے ہو کہ جناب جنوں سے کام لینا ہے، فلاں لینا؟ کس کی آپ کو بد دعا لگ گئی شیخ صاحب؟ یہ آپ کو کام نہیں جچتا. آپ ایک عالم ہیں، آپ ایک خطیب ہیں، آپ کا ایک نام ہے، آپ کی ایک پہچان ہے، آپ کو لوگ جانتے ہیں. یہ چند لوگوں کے پیچھے لگ کر کے اس کام کو کریں، صحیح ہے، کرنا چاہیے. لوگوں کو شرک و بدعت سے بچانا چاہیے. خود علاج کریں گے تو لوگ شرک و بدعت سے بچیں گے، ان کی صحیح رہنمائی کریں گے. یہ اگر ہم نے کام کرنا ہے تو خود ہی گمراہ ہو جانا ہے، یا خود ہی لوگوں کو الٹے رستے پہ یا خود لگ جانا ہے، تو ایسے علاج کا میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں. یہ کسی سے ثابت نہیں ہے. بڑے بڑے ہمارے علماء پہلے گزر چکے ہیں، کسی عالم نے، کسی خطیب نے کام نہیں لیا. اگر لینا ہوتا تو ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ حدیث سے نہیں پڑھی تھی، ان کو یہ سارا کچھ علم نہیں تھا. آج 1400 سال پہلے، آج 1400 سال بعد، آج 2025 میں
آج کے اہل حدیث چند لوگوں کو پتا چل گیا کہ جنوں سے کام لینا جائز ہے، جس طرح پولیس سے کام لیا جا سکتا ہے، جنوں سے کام لینا جائز ہے، جس طرح ایجنسی ہمارا کام کرتی ہے، جس طرح ہمارے ادارے کام کرتے ہیں۔ یہ محترم بھائیوں بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر جنوں سے کام لیں گے تو جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ جن میں آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ چند لوگ ان جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور پھر وہ جنات اور زیادہ سرکشی میں آ گئے، وہ اور زیادہ تکبر میں آ گئے، اور ان لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، جنات کو اپنا دوست بنانا بالکل ٹھیک نہیں ہے، جنات سے کسی طرح بھی کام لینا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جنات کسی کو نظر نہیں آتے، یہ جو کسی آدمی کے اندر جن کو داخل کرتے ہیں نا، وہ کسی کے اندر جن بولتا ہے تو وہ خود جنات کا مریض ہے۔ عام آدمی جو صحیح مریض ہے نا، اس کے صحیح آدمی ہے، اس کے اندر جن داخل نہیں ہوتا۔ جو قاری ایک بیٹھ جاتا ہے، دوسرا قاری اس پر آیتیں پڑھتا ہے، اس پر جن حاضر ہو جاتا ہے، پھر وہ بتلاتا ہے فلاں 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 نے کیا۔ یہی تو کہانت یار ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ کہاں پہ عقل چلی گئی۔ ہمارے استاد ہے جامعہ ابو ہریرہ، وہ ملیاں والے شیخ عبد الرحمن سکندر صاحب، وہ کہتے تھے اللہ نے عقل دی، عقل کا استعمال کرنا چاہیے، سبق کبھی نہ سنانا، تو یہی ان کے الفاظ ہوتے تھے۔ تو آج محترم بھائی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کہانت کہتے کسے ہیں؟ جنوں سے کام لینا۔ آج ہم جنوں سے دڑو دڑ کام لے رہے ہیں، فلاں کام کرو، تعویذ نکالو، جادو کس نے کیا، یہ سارا کا سارا غلط ہے کام میرے محترم بھائیو۔ میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت جو جتنی ہوئی ہے مجھ سے کی ہے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا اگر حوالے دیتا تو مجھے ڈر ہے کہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، اسی وجہ سے انشاءاللہ میں تھوڑا سا جلدی میں بات کی ہے، تاکہ بات جلدی ختم ہو، تاکہ آپ ویڈیو سن سکیں۔ السلام علیکم۔